Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. क्या कभी किसी के तसव्वुर में ये बात आ सकती है कि एक 4 साल की बच्ची अपनी भोली भाली बातों में एक ऐसी कहानी सुनाए जिसमें उसकी सगी माँ की जगह कोई और ले ले? अरे, सुनने में ही कितना अजीब लगता है ये। एक बच्ची ऐसी बात क्यों सोचेगी? बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, उस बच्ची को उस नकली माँ जो असल में एक चुड़ैल है, उससे बचने के लिए भूत बच्चों की मदद लेनी पड़े। सुनने में ये किसी बहुत ही पुरानी और डरावनी फिल्म का मंजर लगता है। हाँ, किसी हॉरर मूवी जैसा। सही कहा। लेकिन असल में ये खौफनाक ख्याल किसी अजीम लिखारी का अपना नहीं था, बल्कि ये बुनियाद थी नील गेमैन की मशहूर कहानी कोरलाइन की। और ये उन्हें उनकी अपनी छोटी बेटी हॉली ने सुनाई थी। ओह अच्छा, यानी ये आइडिया उनकी बेटी का था। ये तो वाकई हैरत अंगेज बात है। बिल्कुल है। तो आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां ज़ाहिरन सब कुछ मुकम्मल और खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर से वो उतनी ही खौफनाक है। हाँ, उस खूबसूरती के पीछे इंसानी नफ्सियात, जज्बाती हेराफेरी और धोखे के दरमियान अपनी पहचान बरकरार रखने का बहुत गहरा सबक छुपा है। आज हम मुख्तलिफ ज़राए जैसे रेडिट की बहस, मिनट बुक रिपोर्ट और नील गेमन के एक ख़ास इंटरव्यू का हवाला देकर इस पर बात करेंगे। और इस तज्जिये का मकसद भी यही है कि हम इस बज़ाहिर बच्चों की लगने वाली डरावनी कहानी के असल नफ्सियाती पहलुओं को समझें। एक छोटी बच्ची के जहन से ऐसी तारीख कहानी का जन्म लेना मतलब ये बताता है कि बच्चों की दुनिया हमेशा सिर्फ खिलौनों और परियों की नहीं होती। सही, उनके जहन में भी खौफ और अपनी पहचान के हवाले से अजीब ख्यालात होते हैं। और देखें, जब भी हम किसी ऐसी कहानी की बात करते हैं जो जहन से चिमट जाए, तो ज़रूरी होता है कि हम उसके बुनियादी ढांचे को समझें। हाँ, जो उसका स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल। अगर मैं इसे हमारे पास मौजूद एक सोर्स यानी एक वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग के टेम्पलेट के हवाले से देखूं, तो जिस तरह एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन होता है, कोरलाइन का सफ़र भी बिल्कुल वैसा ही है। यानी एक नापाकुला स्ट्रक्चर। हाँ, इन टर्म्स ऑफ फिल्म के यूट्यूब तज्जिये में भी इसे 3 एक्ट स्ट्रक्चर की बेहतरीन मिसाल कहा गया है। पहले हिस्से में यानी इंट्रोडक्शन में हमें एक ऐसी बच्ची मिलती है जो अपनी अमली दुनिया से और बारिश वाले उदास मौसम से शदीद बोर हो चुकी है। वो चाहती है कि हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक चले। सही, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूंगी। क्या वाकई सिर्फ किसी कहानी का टेक्निकल ढांचा या उसकी बनावट ही उसे यादगार बनाती है? मेरा मतलब है, हर कहानी में एक आगाज, दरमियान और अंजाम होता है। देखें, बहुत ही अहम सवाल है ये। दरअसल सिर्फ स्ट्रक्चर किसी कहानी को जिंदा नहीं करता। उस स्ट्रक्चर के अंदर बहने वाला मकसद यानी जो उसका थीम है, वो उसे ताकत बख्शता है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम इसका मवाजना डिज्नी की कुछ हालिया फिल्मों से करें, मिसाल के तौर पर एनकांटो से, तो वहां हमें किरदारों की एक बहुत बड़ी भीड़ मिलती है। हर किरदार का अपना एक मसला है। हाँ, और इससे कहानी का असल पैगाम थोड़ा धुंधला पड़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन कोरलाइन में ऐसी कोई भीड़ नहीं है। इसका मकसद वाज़ेह है, और वो है नजरिए की तब्दीली। पहले एक्ट की गलतफहमी से लेकर आखिरी एक्ट की जज्बाती सफाई तक, जिसे कथारसिस कहते हैं, ये ढांचा हमें सिखाता है कि हमारे पास जो मौजूद है, हम उसकी कदर करना कैसे सीखते हैं। ठीक है, बात समझ आती है। और ये सफ़र इसलिए भी दिल को छू लेता है क्योंकि इस कहानी में जो मनफी किरदार है, यानी अदर, जिसे द बेल्डम भी कहा गया है। हाँ, द बेल्डम, वो कोई आम चुड़ैल नहीं है, बल्कि इंतहाई महारत से बनाई गई एक जहनी आजमाइश है। रेडिट पर होने वाली बहस भी इसी तरफ इशारा करती है। अगर हम अदम मदर का नफ्सियाती तज्जिया करें, तो वो हकीकी जिंदगी में टॉक्सिक रिश्तों और लोगों को काबू में करने वालों की यानी अब्यूजर्स की मुकम्मल नुमाइंदगी करती है। वाकई, वो एक ऐसी नकाली, बेहद दिलकश और चमकती दुनिया बनाती है ताकि कोरलाइन को बेखबर करके फंसा सके। याद करें वो मंजर जहां अदर फादर पियानो बजा रहा होता है, जबकि दरअसल पियानो उसे बजा रहा होता है। हाँ, और वो खूबसूरत बाग जहां फूल खिलते हैं, तो ऊपर से देखने में वो पूरा बाग कोरलाइन के चेहरे जैसा लगता है। यहाँ मैं हमारे एक और सोर्स यानी उर्दू वोकैबुलरी वाले मवाद से कुछ अल्फाज निकालना चाहूंगी। जरूर,
کیا الفاظ ہیں؟ الورمنٹ یعنی دل فریب کشش۔ اگر ہم دی بیلڈم کے طریقہ کار کو دیکھیں تو وہ انہی دو چیزوں پر مبنی ہے۔ بالکل صحیح الفاظ چنے ہیں آپ نے۔ وہ کورالائن کو وہ سب کچھ دیتی ہے جو اس کی سگی ماں نہیں دے پاتی، مزیدار کھانے، توجہ، لیکن حقیقت میں وہ کورالائن کی پرورش نہیں چاہتی بلکہ اسے پوری طرح قبضے میں کرنا چاہتی ہے۔ اور اس مینیپولیشن، اس ہیرا پھیری کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہانی کا سب سے خوفناک حصہ ہے۔ دی بیلڈم کی آخری پیشکش ہوتی ہے کہ کورالائن اپنی آنکھوں پر بٹن لگوا لے۔ ارے باپ رے، بٹن! سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ آخر بٹن ہی کیوں؟ دیکھیں، آنکھوں پر بٹن لگانے کی جو علامت ہے یعنی سمبلزم، وہ انتہائی گہرائی رکھتی ہے۔ انسان کی آنکھیں روح کا جھروکا ہوتی ہیں۔ آنکھوں سے انسان سچائی دیکھتا ہے۔ بٹن لگانے کا مطلب ہے اپنی شناخت کھونا اور سچائی کو نہ دیکھ پانا۔ بالکل، سچائی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا اور اس دھوکے کے آگے مکمل طور پر اندھا ہو جانا۔ اور اسی اندھے پن کا نتیجہ ہمیں ان بھوت بچوں یعنی گوسٹ چلڈرن کی شکل میں نظر آتا ہے۔ ان کی کہانی کتنی اداس ہے۔ دراصل وہ بھوت بچے ایک خوفناک تصویر ہیں ان عام لوگوں کی جنہوں نے جھوٹی خوشی کے بدلے اپنی مزاحمت اور اپنی آزادی کھو دی۔ یعنی انہوں نے دی بیلڈم کی پیشکش قبول کر لی تھی۔ ہاں، اور درد سے بھاگنے کے لیے آنکھوں پر بٹن لگوائے اور نتیجتاً اپنی روح ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھے۔ وہ کورالائن کے لیے ایک زندہ خطرے کی نشانی ہے۔ لیکن رکیے، یہاں میں ایک اور بحث شروع کرنا چاہوں گے۔ اگر ہم ڈوئل ورلڈز یعنی دوہری دنیا کی بات کریں جس کا ذکر منٹ بک رپورٹ میں بھی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ادر مدر اتنی ہی بری تھی تو کورالائن شروع میں اپنے اصلی والدین سے آخر اتنا چڑ کیوں رہی تھی؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ریڈٹ پر اس بات پر شدید اختلاف ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اصلی والدین نے اسے واقعی نظر انداز کیا تھا اور وہ ظالم تھے۔ اچھا، ہاں، میرا مطلب ہے اگر آپ سوچیں، وہ ایک نئی جگہ شفٹ ہوئے جہاں آس پاس کوئی نہیں تھا۔ بچی بار بار ان کے پاس جاتی ہے اور وہ اسکرین میں گھسے اسے اگنور کرتے ہیں۔ موورز کو صرف $1 ٹپ دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی بچی کے نظریے سے دیکھیں تو اس کا غصہ ہونا بالکل جائز لگتا ہے۔ یہ بحث واقعی وزنی ہے، لیکن اگر ہم ان والدین کی حقیقت کو وسیع تر پس منظر سے جوڑ کر دیکھیں تو تصویر مختلف بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بچی کی نظر میں گھر کی تنگی اور ماں باپ کا وقت نہ دینا بری بات لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ مالی تنگی یعنی فائنینشل سٹریس سے گزر رہے تھے۔ اوہ اچھا، فائنینشل سٹریس۔ ہاں، گھر کی تبدیلی، ایک کار ایکسیڈنٹ جس کا ذکر کہانی میں ہے، ان سب نے ان کی جمع پونجی اور فزیکل ہیلتھ پر اثر ڈالا تھا۔ ماں کا کپڑے سستے لینے کی کوشش کرنا ان کے برے ہونے کی نشانی نہیں بلکہ ان کی مجبوری تھی۔ یعنی جب ماں اسے سستے اور گرے رنگ کے اسکول یونیفارم لینے پر مجبور کرتی ہے تو وہ اسے جان بوجھ کر تنگ نہیں کر رہی تھی۔ بالکل نہیں، اصلی دنیا میں والدین تھکے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ، امپلائی اور ذمہ دار شہری کی مختلف رولز نبھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ادر ورلڈ میں معاملہ الٹ جاتا ہے۔ کیسے الٹ جاتا ہے؟ وہاں دی بیلڈم اس کی پرورش نہیں کرتی بلکہ دی بیلڈم کو زندہ رہنے کے لیے کورالائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں کورالائن کو باقاعدہ اپنے والدین کو بچانا پڑتا ہے۔ کشمکش میں پھنسی ہوئی کورالائن کو حقیقت کا راستہ آخر کون دکھاتا ہے اور وہ ٹھیک فیصلہ کیسے کرتی ہے؟ یہیں پر انٹری ہوتی ہے ایک بہت ہی لاجواب کردار کی، دی کیٹ۔ کالی بلی، یہ کردار بہت اہم ہے۔ بالکل، یہ بلی دونوں دنیاوں میں آتی جاتی ہے، یہ آزاد ہے۔ اصل میں یہ بلی اس پوری کہانی میں ایک اخلاقی رہنما یعنی مورل کمپس کا کام کرتی ہے۔ آخر میں بلی ہی تو دی بیلڈم کی آنکھیں نوچتی ہے تاکہ کورالائن بھاگ سکے۔ صحیح، اور بلی کے ساتھ ساتھ وائی بی کا کردار بھی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، وائی بی لو اٹ، لیکن یہ کردار تو کتاب میں نہیں تھا نا؟ بالکل، اسے صرف اسٹاپ موشن مووی کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ شروع میں کورالائن کو آرڈینری یعنی ایک عام سی لڑکی کہہ کر چڑھاتا ہے۔ یہ بڑا عجیب لگتا ہے شروع میں، لیکن میں اسے ایک ریئل لائف مثال سے جوڑنا چاہوں گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی دوست ہماری انا کو ٹھیس پہنچا کر ہمیں مضبوط کر دیتا ہے۔ ہاں، انسان کے اندر کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ صحیح، وائی بی کے اس لفظ آرڈینری نے کورالائن کے اندر آزادی اور خود اعتمادی کا جذبہ جگا دیا۔ وائی بی نے پرووک کیا اور بلی نے راستہ دکھایا۔
میرے خیال میں بلی اصل میں ایک سمجھدار اڈلٹ کی آواز ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، بلی کورالائن کو بہادری کا جو سبق سکھاتی ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہادری کا مطلب ڈر کا ختم ہونا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ بلی بتاتی ہے کہ بہادری کا اصل مطلب ڈر کے باوجود آگے بڑھنا ہے، پیر کانپنے کے باوجود جو ٹھیک فیصلہ ہو وہ کرنا۔ اور یہ ہمیں تب نظر آتا ہے جب کورالائن اپنا ڈارکسٹ آور گزارتی ہے۔ وہ سب سے تاریخ منظر۔ ہاں، جب دا بیلڈرم اس کے والدین کو قید کر لیتی ہے، کورالائن واپس سچی دنیا میں آتی ہے اور گھر خالی ہے۔ وہ اپنے والدین کے بستر پر تکیوں کے ساتھ اکیلے سوتی ہے، ان کی جگہ تکیوں کو لٹاتی ہے۔ وہ ایک ڈری ہوئی اکیلی بچی تھی۔ یہ منظر رلا دینے والا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں وہ ایک مایوس بچی سے نکل کر دلیر ہیرو بن جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ادر ورلڈ میں جانا خطرناک ہے، لیکن وہ دلیری جمع کرتی ہے۔ تو جب ہم اس پورے سفر کے بخشوں کو جوڑتے ہیں تو آخر خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کہانی جھوٹی مکمل دنیا یعنی پرفیکشن کے بجائے نامکمل لیکن سچی حقیقت کو اپنانے کا درس دیتی ہے۔ زندگی میں فرار کی نہیں یعنی فلینگ کی نہیں بلکہ سامنا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل۔ اور اگر سننے والے اسے آج کے دور پر لاگو کریں تو یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہاں، آج کل سوشل میڈیا پر ہر چیز پرفیکٹ دکھائی جاتی ہے، چمکتی زندگیاں جہاں بظاہر کوئی پریشانی نہیں۔ اگر سوچا جائے تو یہ ہماری آج کی آدھونک بیل ڈیمز ہی تو ہیں۔ ہاں، واو، آدھونک بیل ڈیمز، یہ واقعی بہت فٹ بیٹھتا ہے۔ سوشل میڈیا کے وہ فلٹرز اور جھوٹی زندگیاں ہمیں دا بیل ڈیم کے خوبصورت باغ کی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ہم توجہ کے لیے اپنی آنکھوں پر بٹن لگوانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی رشتے اور زندگی نامکمل، تھوڑی بری، لیکن بالکل سچی ہوتی ہے۔ زندگی کی سچی خوشی اس حقیقت کو قبول کرنے میں ہے۔ واقعی سچی حقیقت کا کوئی بدل نہیں۔ لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک آخری خیال، ایک پرووکیٹو تھاٹ رکھنا چاہوں گی جس کا ذکر ایک ریڈٹ کامنٹ میں بھی تھا۔ ضرور، کیا خیال ہے وہ؟ جب کہانی کے آخر میں بلی اس لکڑی کے سائن پوسٹ کے اندر غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے وہ ادر ورلڈ میں غائب ہوتی تھی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ادر ورلڈ اب بھی موجود ہے؟ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا سوال ہے نا؟ کیا دا بیل ڈیم کا ذہنی اثر اب بھی باقی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ کسی پرفیکٹ دنیا یا آسان راستے کی کشش کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک بار میں ختم ہو جائے۔ بالکل، مینیپولیشن اور آسان راستے کی کشش ہمیشہ سائن پوسٹ کے پیچھے موجود رہتی ہے۔ یہ وہ ذہنی جدوجہد ہے جسے ہمیں اپنی عام زندگی میں ہر روز مقابلہ کر کے ہرانا پڑتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو جب بھی کوئی چیز ضرورت سے زیادہ پرفیکٹ لگے تو ضروری ہے کہ ہم تھوڑا ٹھہر کر سوچیں کہ اس دلکش دھوکے کی اصلی قیمت آخر کیا ہوگی، اور اسی گہرے خیال کے ساتھ ہم اس گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.